बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई और एक लम्हा ऐसा भी आया कि जस्टिस जो सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब हैं उनको ये कहना पड़ा कि जो SC है, हम तो आज तक समझते आए हैं कि जो सबसे बड़ी अदालत है जिसको अपेक्स कोर्ट कहा जाता है यानी सुप्रीम कोर्ट, वो था, लेकिन आज पता चला कि SC से मुराद तो सेक्टर कमांडर है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की सहूलियात से मुतल्लिक आज बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रहनुमाओं से कहा था कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ अपने राब्तों को बेहतर करें, उसमें जो कामयाबी मिली है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान की तोशाखाना नाअहली के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है, उसमें जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सरगोदा में दहशतगर्दी अदालत 9 मई के मुकदमात में अदम पेशी पर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 9 मई हंगामा रही और तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। ATC के जज मोहम्मद नईम शेख ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत के अतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। मुकदमा में नामजद मुलजमान पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर, सनम जावेद, आलिया हमज़ा, MNA बिलाल एजाज समेत दर्जनों कारकुन अदालत में पेश हुए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब आज पेश ना हुए। उमर अयूब के वकला ने उनका मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया। उमर अयूब की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि उमर अयूब मुसलसल 3 पेशियों पर अदालत में नहीं है। अपोजिशन लीडर की अदम पेशी के बायस दीगर मुलजमान पर भी फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और अदालत ने 30 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। इसमें बरीयत की दरख्वास्तें भी दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, उस पर भी फ़ैसला महफूज है। लेकिन साथ अदालत चूँकि इस केस में मेरिट के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद और एविडेंस के बाद मेरिट के ऊपर अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मियाँ वाली के और उस इलाका के कारकुनान थे जिनके ऊपर एयर बेस हमला केस और बाकी मुकदमात थे, तो वो मेरिट के ऊपर जो 1.5 साल जेल में गुजार है वो बरी हो चुके हैं। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो मौके पे मौजूद नहीं थे उनका तो बरीयत का वैसे ही बड़ा तगड़ा केस है, लेकिन अदालत इस सारे केस में फ़र्द जुर्म आयद करके कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से आज जो मीडिया से गुफ्तगू की गई है और उन्होंने जो अपना मैसेज दिया है, सबसे पहले तो जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, कल उन्होंने अपना उनका जो मदरसा है बहुत बड़ा फैसलाबाद में, तो वहाँ पर एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुलाई हुई थी और वहाँ पर पुलिस उनको गिरफ़्तार करने गई और फिर उनके स्टूडेंट्स ने उनको वहाँ गिरफ़्तारी से बचाया। उस हवाले से इमरान खान ने साहबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मज़म्मत की और कहा कि अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फ़ौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। मैंने अपनी जमात को हदायत जारी की है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और इंसानी हकूक़ की पाबंदी की खातिर एतमाद मिले। हम इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड कौमी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के डेरे हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाला जा रहा। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है जिसके लिए महरंग बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुनान लापता हैं। हम इस मसले में उनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने इस मामले को रखेंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं एस्टैब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता। मैं अगर उनसे बात करूँगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियाँ हैं जो उनके इशारों की मुंतज़िर रहती हैं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम किया जाए। अब अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो आमिर फ़ारूक और मोहसिन अख्तर कियानी और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब पे भी कोई अदम एतमाद हुकूमत को नहीं है। तो इमरान खान ने तो अब इतनी बड़ी ऑप्शन दे दी है ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्वस असल ज़िम्मेदारों का तयन हो सके। उसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है।
بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائرز کی حمایت نہیں کرتے۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے فوج اور پولیس کو غائب کیا، خود آگ لگائی اور خود CCTV فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا۔ 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ہمارے کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں، ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا۔ ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں پچھلے 30 سال میں کون کون سے ججز، جرنیل اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث تھے۔ سب جو اس آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں کتنے دودھ کے دھلے ہیں، دنیا کو معلوم ہو جائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنے شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلا سے جو اڈیالہ جیل میں گفتگو ہے وہ ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جاری کی گئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہیں پہ آج جو اہم پیشرفت سامنے آئی وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد میں بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے 7 فروری تک ان کی عبوری ضمانت کی درخواستوں کو توسیع کی۔ 7 فروری تک ایڈیشنل سیشن جج چودھری عامر ضیاء نے سماعت کی۔ دوران سماعت بشریٰ بی بی کے وکیل انصر کیانی وغیرہ پیش ہوئے۔ بشریٰ بی بی کے وکیل نے استدعا کی کہ بشریٰ بی بی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار ہیں، استثناء کی درخواست منظور کی جائے۔ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ بشریٰ بی بی شامل تفتیش نہیں ہوئیں، ضمانت خارج کی جائے۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے جمع کرائے گئے مچلقوں کی بھی تصدیق کی جائے۔ بشریٰ بی بی ہر مقدمے کا دفاع کر رہی ہیں، پولیس جیل میں جا کے شامل تفتیش کرے۔ عبوری ضمانت کی درخواست ہے جس میں ملزم کی حاضری لازمی ہوتی ہے۔ عدالت نے بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں 7 فروری تک توسیع کرتے ہوئے بشریٰ بی بی کو جیل میں شامل تفتیش کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا یہ کہنا ہے کہ اگر شامل تفتیش نہیں ہوئی تھی تو اب تو وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ ان کو شامل تفتیش کر سکتے ہیں، لیکن عبوری ضمانتوں کو آپ عدم پیروی خارج کرنے کی بجائے میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مولانا فضل الرحمان اور باقی جو جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کا عمران خان کی جانب سے ایک تو گنڈا پور کو کہا گیا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور آپ اپنے جو علاقائی معاملات ہیں ان کو آپ ملکی جو بہتری ہے اس کے سامنے نہ لیں۔ مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر رابطہ بحال ہو گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات سوموار کے دن طے ہوگی، سوموار یا منگل کو۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان ہیں، ان کی اسلام آباد واپسی پر ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا پیغام بھی پہنچایا جائے گا اور اپوزیشن الائنس تشکیل دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا، چونکہ محمود اچکزئی ہیں۔ میرے خیال میں تو جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات تھے تو اس میں جہاں پر صاحبزادہ حامد رضا کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو شامل کیا، وہیں پہ محمود اچکزئی بھی شامل ہوں، وہیں پہ ان کو شاید خاقان عباسی کو شامل کریں، وہیں پہ دوسری جانب جو جماعت اسلامی کو کہیں، وہیں پہ مولانا فضل الرحمان کو، تمام لوگوں کو ساتھ ملا کے ہونے نہیں ہیں مذاکرات، لیکن چونکہ اب ایک ایجنڈا لے کے نکلے ہیں تو اس پر تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کے ایک گرینڈ الائنس ہو اپوزیشن کا، تب ہی حکومت کے لیے، کیونکہ حکومت تو اب ڈیفینیٹلی آج ایک صحافی کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیل میں یہ ہیں حکومت والے اور چابی عمران خان کے پاس ہے اور وہ ریلیکس ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ اور باقی جو کچھ بیرونی دنیا میں ہوا ہے وہ سارے کا سارا بھی اگلے 1-2 دنوں میں آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ملاقاتیں جو نہیں کروائی جا رہی تھیں اس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے سماعت کی اور یہ توہین عدالت کی درخواست تھی۔ عدالت کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن باقی نہیں ہے، توہین عدالت کی کارروائی کرنی پڑے گی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی درخواست پر سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے ٹرائل میں بہت سے وکلاء ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھا رہ گیا ہوگا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ آپ کا یہ جواز غلط ہے کہ کوئی ایک آدھ وکیل رہ سکتا ہے،
آپ 119 ملزمان کا ایک میجر ٹرائل جب وہاں کر رہے ہیں اور وہ ہے بھی دہشت گردی کے مقدمے کا، اور 119 ملزمان کا آپ جیل ٹرائل کر رہے ہیں، جب آپ سب کا وہاں پہ کر رہے ہیں تو وکلا تو آئیں گے۔ پچھلی بار بھی یہ عدالت توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے لگی تھی۔ عدالت نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور پنجاب پولیس کی ذاتی درخواست پر کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ میرے پاس اب کوئی آپشن باقی نہیں ہے، توہین عدالت کی کارروائی کرنی پڑے گی۔ وکیل نے کہا، عدالت نے ایک لوکل کمیشن تشکیل دیا تھا، وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، تبدیل کیا جائے۔ جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، کمیشن کو کال کی تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارک دیا، ان کو بھی فون آ گیا ہوگا، اب تو کمیشن سپریم کورٹ کے جج کو بھی لگا دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تو سپریم کورٹ کا جج بھی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے گا۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ ایس سی سے مراد جو اپیکس کورٹ ہے سپریم کورٹ وہ سمجھتا تھا، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایس سی سے مراد سیکٹر کمانڈر ہے۔ یہ اندازہ لگائیں، ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے۔ اور 6ٹھی 7ویں یا 8ویں توہین عدالت کی درخواست ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ جیل ٹرائل کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں نہیں جاتے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے تحریری جواب مانگ لیا ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ کسی وکیل کو نہیں روکا جائے گا۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جو مختلف درخواستیں تھیں، جس میں جیل سہولیات سے متعلق، اس میں جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، اور عامر فاروق نے عمران خان کو جیل میں ذاتی معالج، اہلیہ سے ملاقات اور بیٹوں سے فون کال سے متعلق سہولیات کی درخواست پر سماعت کی، اور عدالت نے عمران خان کی اہلیہ اور سیاسی رہنماؤں کو جیل رولز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ملاقات کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ڈویژن بینچ کے حکم کے مطابق بیٹوں سے فون پر بات اور ذاتی معالج سے چیک اپ کی بھی ہدایت کرتے ہوئے استفسار کیا کہ بشرا بی بی اب سزا یافتہ ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات کا کیا طریقہ ہے؟ عمران خان سے بیٹوں کی واٹس ایپ کال اور ذاتی معالج سے علاج کا کیا طریقہ کار ہے؟ عدالت نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو 2 سوالات پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے ہدایات لے کے سوموار کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ فیصل چودھری اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اس عدالت کے حکم کے باوجود سہولیات واپس لے لی گئی تھیں۔ عدالت کے نوٹس لینے کے بعد ٹی وی اور ایک اخبار بحال کیا گیا۔ ہفتے میں 2 دن ملنے کی اجازت دی ہے۔ منگل کو فیملی اور وکلاء کی میٹنگ ہے۔ جمعرات کو دوستوں اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کا دن ہے۔ کوئی درخواست دائر نہیں کرنا چاہتا، بس مجھے جیل میں ملنے کی اجازت دی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا، جیل میں ملاقات کی لسٹ کون دیتا ہے؟ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کوآرڈینیٹر ملاقات کے لیے نام دیتے ہیں، اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے فیصل چودھری سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں آج ہمیں ملنے دیا جائے، درخواست کو ابھی آپ پینڈنگ رکھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان کی یہ ملاقات آج جمعرات کو کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ جو آپ کا ہی حکم تھا ڈویژن بینچ کا، عمران خان کی واٹس ایپ پہ ملاقات، اپنی اہلیہ سے ملاقات اور اپنے جو میڈیکل چیک اپ کے لیے اپنے ذاتی معالج سے جو ان کی چیک اپ ہے، تو ان تمام چیزوں کی اجازت دے دی، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ فوری طور پر عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے۔ ساتھ عدالت نے کہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا ہے کہ آپ اس کو ڈسپوز آف نہ کریں، سوموار تک رکھ لیں تاکہ ہم جمعرات کی ملاقاتوں کو بھی دیکھ لیں، اور باقی جو میڈیکل چیک اپ کے حوالے سے اور واٹس ایپ ٹیلی فون ایک جو عمران خان کے اپنے بچوں سے گفتگو ہے، تاکہ اگر تو کوئی پیش رفت ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم آپ کو بتا سکیں۔ کل 24 جنوری کو جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے، جس میں 2 اہم کیسز ہیں۔ ایک ہے الیکشن کمیشن کا نااہل کرنے کا اختیار، جو توشہ خانہ میں نااہل کیا تھا عمران خان کو، اس پر۔ دوسرا انٹرا پارٹی انتخابات ہیں۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں نااہلی کو چیلنج کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نااہل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں نااہلی قانون اور آئین کے منافی ہے، اور پی ٹی آئی کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کروا چکی ہے، الیکشن کمیشن دوبارہ پارٹی الیکشن کے نوٹسز جاری کر رہا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس پر عدالت الیکشن کمیشن کو روک چکی ہے فائنل فیصلے سے۔ تو یہ کل دونوں کیسز کے اوپر 5 رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔